अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ है हमेशा की तरह हसनैन लियाकत साहब। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम आप सबको भी जुम्मा मुबारक। आज है जी जुम्मा और आज अपने अच्छे अच्छे काम करने हैं, दुआएं लेनी है, दुआएं देनी है और दुआएं करनी भी हैं क्योंकि जुम्मा है और ऐसी घड़ी होती है जिसमें दुआएं कबूल हो जाती हैं। एंड हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे। इसके साथ साथ आपने नेकियां भी करनी है। छोटी छोटी नेकियां करने से एक बड़ी नेकी का सबब बन जाता है और कौन सी नेकी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए ये हमें नहीं पता होता। बिल्कुल ऐसी है, गजल ने ठीक कहा कि जल्दी से उठिए भी और नेकियों का अमल आपने स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने सुबह की सोच जरूर देखना है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे पास बहुत सारी अच्छी इस्लामिक स्टोरीज भी हैं और इस्लामिक स्टोरीज के साथ साथ हम कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके जुमे को बहुत ही अच्छा बनाएंगे। इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरीज की तरफ चलें, गजल मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा जी, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान के जो मुमकिना स्क्वाड है उसका ऐलान मुतवक्को है और इस ऐलान मुतवक्को होने से पहले पहले हमारे पास वो स्क्वाड आ चुका है जिसमें एग्जैक्टली फाइनल स्क्वाड है जिसमें 7 बैटर्स और उसके साथ साथ 3 ऑलराउंडर और फिर 5 बॉलर्स के साथ पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरेगी। अच्छा, अगर पाकिस्तान की टीम की प्रिसाइसली बात की जाए तो सबसे बड़ी हेडलाइन इसमें यह है कि साइम अयूब वो कि पाकिस्तान टीम में शामिल नहीं है, सो उनकी जगह फखर जमान को शामिल किया गया। वैसे ही लग भी रहा था एग्जैक्टली। सो ये फाइनल न्यूज़ है कि साइम अयूब टीम में शामिल नहीं है, साइम अयूब के साथ फखर जमान है। उसके साथ साथ ओपनिंग के लिए आपको फखर जमान के साथ बाबर आजम नजर आएंगे, फिर उसके साथ टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान मौजूद हैं। कामरान गुलाम चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में और ट्राई नेशन की सीरीज में जगह बनाने में कामयाब हो चुके हैं। तैयब ताहिर जो कि स्पिन के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, तैयब ताहिर को भी शामिल कर लिया गया। सलमान अली आगा इस टीम का हिस्सा हैं और उसके साथ साथ बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार परफॉर्म करने वाले खुशदिल शाह भी इस टीम में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर बॉलिंग की बात की जाए तो बॉलिंग को लीड कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, जबकि अबरार अहमद स्पिन डिपार्टमेंट में मौजूद होंगे। और उसके साथ साथ 2 ऐसे बैटर्स हैं जिनकी हम सोच रहे थे कि शायद वो शामिल होंगे नहीं होंगे, उसमें उस्मान खान का नाम आ रहा है। उस्मान खान भी हमारे स्क्वाड में शामिल हैं, सऊद शकील भी हमारे स्क्वाड में शामिल हैं। और फिर एक बहुत ही हौसला अफजा खबर ये है कि स्पीड स्टार मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में शामिल हैं और सबसे आखिर में आमिर जमाल ऑलराउंडर हैं और उनको भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। ये वो स्क्वाड है गजल, इनसाइड स्टोरी थी। और अब वैसे भी ये कहा जा रहा है कि आज शायद ऐलान हो जाए। हाँ, आज या कल में ये ऐलान हो जाएगा, लेकिन हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं। एग्जैक्टली, रवायत हमने बरकरार रखी है। सबसे तेज ABN न्यूज़। अच्छा, मैं आपको बताऊं 2023 का वर्ल्ड कप था तो ये तकरीबन सुबह 8 बजे का टाइम था जब मेरे पास स्क्वाड आ चुका था। अच्छा। तो मैंने एकदम से न्यूज़ वालों को बोला, न्यूज़ वालों ने कहा जी ठीक है हम इसको ब्रेक करते हैं और वो भी सबसे पहले वो भी सबसे पहले हमने ब्रेक किया था और उसके बाद तमाम मीडिया ने ब्रेक किया था और वो शाम तक स्क्वाड वही था। अच्छा, तो अभी भी हम यही उम्मीद क्या करते हैं, बस यही होगा जो हसनैन ने आपको बताया कि आप इसी को फॉलो कीजिएगा। और आपको पता है आजकल एक अमरीकी खातून की काफी गूंज है, वो आ चुकी है एक मोहब्बत में, अंधी मोहब्बत थी उनकी, वो पाकिस्तान आ चुकी है। होती है अंधी है। हाँ, ये अब तो मुझे वाकई लग रहा है कि अंधी होती है। और वो कराची के जो 11 साल कह रही थी 19 साल एक नौजवान है, उनकी मोहब्बत में सोशल मीडिया पर उनको मोहब्बत हुई, पाकिस्तान आ गई, 2 बच्चों की माँ भी हैं, शोहर को भी छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया और इतनी अंधी मोहब्बत थी कि वो पाकिस्तान आ गई और फिर उनको मिला क्या, कुछ भी नहीं, रुसवाई मिली। जो घर वाले थे, जो लड़का था अपनी फैमिली के साथ वो शिफ्ट हो चुका है, घर पर वो है ही नहीं और वो कह रहा था कि मैं शादी के लिए रेडी था लेकिन मेरे घर वाले नहीं माने। पहले मना लेना एग्जैक्टली। और फिर अमरीकी खातून को भी दर बदर छोड़ दिया और अब कुछ हकाइक सामने आ रहे हैं अमरीकी खातून ओनीजा के, और वो ये हैं कि ये होटल भी गई थी, वहाँ पर उन्होंने होटल वालों ने रखने से इनकार कर दिया था और डिमांड्स भी काफ़ी हाई हैं इनकी। वो कहती हैं कि एक तो मुझे पाकिस्तानी शहरियत चाहिए और उसके बाद मैं बताऊंगी कि मुझे शादी किससे करनी है। exactly. और साथ ही साथ मुझे हर हफ्ते जो है ना वो तकरीबन 3,000 अमरीकी डॉलर भी चाहिए। डॉलर का तो पहले ही मसला है पाकिस्तान लेकिन में। ये जो आपने कहा ना कि इनके हवाले से तहकीक भी जारी है और तहकीक ये है कि अमेरिका में बहुत सारे केसेस में भी मुलव्वस थी और इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आया, रिकॉर्ड भी है इनका अमेरिका में। और शायद ये बच्चों और जो अपने शोहर हैं उनको छोड़ने की वजह भी यही थी कि वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो उनको शायद लग रहा था कि मैं जेल चली जाऊं। मजीद इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, अब देखते हैं कि क्या है। लेकिन ये कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके सामने आए हैं कि 2021 में भी इनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि ये खुद ही जो है वो घरों में घुस जाती थी और इस तरह के कुछ इस तरह। बट लेट्स सी आगे क्या होता है।
بہت زبردست سٹوریز بھی ہیں آج شہد کی مکھیوں کے حوالے سے میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ واہ واہ واہ، جی ہاں سنیے گا۔ بتانے ہی والی ہے کہ شہد بھی لایا ہے کہیں سے؟ نہیں شہد تو نہیں لایا، لیکن میں نے بھی جب سنا تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ لے آؤں گی۔ اچھا یہ اصلی شہد کی مکھی ہیں وہ علی امین گنڈا پور اصلی صاحب والی؟ نہیں اصلی والی ہے۔ ٹھیک ہے۔ شہد کی مکھیاں بظاہر نہایت چھوٹی ہوتی ہیں اور نازک اشرات مطلب یہ نظر آتے ہیں کہ شاید ان کا کام کوئی اتنا خاص نہیں ہے، چھوٹی مگر جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کی جو کوالٹیز ہیں وہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہیں۔ اچھا جی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیا، اور اتنی حیران کن ہے کہ آپ واقعی حیران رہ جائیں گے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ ننھے وجود ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی زیادہ بلندی پر پرواز کر سکتے ہیں، یعنی کہ 29,000 فٹ کی اونچائی تک پہنچنے کی یہ صلاحیت رکھتے ہیں، جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی انسان جائے گا۔ اور سخت موسمی حالات اس کو بھی یہ ٹیکل کرتے ہیں، کم آکسیجن ہوتا ہے اس کو بھی، پھر شدید ہواؤں کے باوجود شہد کی مکھیاں نہ صرف زندہ رہتی ہیں بلکہ اپنی منزل کا درست تعین بھی کر لیتی ہیں کہ ان کی منزل وہ ہے اور ہمیں وہاں پر جانا ہے۔ ان کی پرواز اور راستہ تلاش کرنے کی غیر معمولی صلاحیت انہیں دیگر جانداروں سے بھی ممتاز بناتی ہے۔ بالکل ایسی، اور شاید اسی وجہ سے ڈاکٹر زیادہ تر کہتے ہیں نا کہ آپ شہد کا استعمال کریں، کوشش کریں کہ آپ کو جینون شہد ملے اور جینون جو مکھی ہے اس کا شہد ملے، اور شاید وہ شہد کھانے سے ہماری جو صلاحیتیں ان میں بھی اضافہ ہوگا، جس طرح 29,000 فٹ کی بلندی پہ وہ اتنی چھوٹی سی مکھی ٹریول کر رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک خوشی کی خبر ہے، ایک اور تحقیق ہے جو کہ جرمن تحقیق سامنے آئی ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی خوشی کا راز کیا ہے، اور مسلمان مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو کہ دنیا کے تمام مذاہب کے ماننے والوں سے زیادہ یہ خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں اور خوش نظر آتے ہیں۔ یہ نتیجہ اس وقت اور بھی حیران کن معلوم ہوا جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں مختلف چیلنجز ہیں، مشکلات کے باوجود مسلمان اپنی زندگی میں ایک خاص سکون اور اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس اطمینان کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں مضبوط روحانی وابستگی، اس کے ساتھ ساتھ مذہبی عبادات، اجتماعی ہم آہنگی اور ایمان کی قوت شامل ہے، اور اسلامی تعلیمات میں صبر، شکر اور قناعت پر بہت زور دیا گیا، اور جو ذہنی سکون اور مثبت طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے اور اس میں مدد دیتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ اور دیگر مذہبی جو اعمال ہیں وہ مسلمانوں کو خدا کے قریب کرنے کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط روحانی بنیاد فراہم کرتے ہیں، جس کے باعث وہ مشکلات میں بھی امید کی کرن اور امید کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور امید کو تھامے رکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور اسلام ہے ہی ایسا کہ آپ مطلب جب آپ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ آپ چھوٹی سی بھی نیکی کر لیتے ہیں نا، نیکی کی ڈیفینیشن ہی کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ آپ کوئی بھی چھوٹا سا کام ایسا کریں جس سے آپ کو دل کو سکون ہو، آپ کو اندرونی خوشی محسوس ہو، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بس آپ نے نیکی کر دی ہے، اور پھر یہ نیکیاں جا کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا بڑا اجر دیتی ہیں آپ کو، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ صحت مند مستقبل کی طرف اہم قدم ابوظہبی کے حوالے سے انہوں نے ایک بولڈ انیشیٹو لے لیا ہے، جس پر انہوں نے جنک فوڈز پر پابندی لگا دی ہے سکولز میں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی سکولوں میں جس طرح سے بچے آئے روز ہم برگرز، پیزا، فرائز اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، تو اس پر پابندی لگ چکی ہے۔ اور کیوں لگی ہے؟ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ نہ کھائیں، ہم باتیں کرتے ہیں لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں، منع کرتا رہتا ہوں، ہاں لیکن ہم پھر بھی نہیں چھوڑتے، ہم ڈھیٹ ہیں تھوڑے شاید تو کیونکہ اور حکومت نے ایک غیر معمولی اقدام اٹھاتے ہوئے تمام سکولوں میں یہ جنک فوڈ پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بچے بڑھتے ہوئے صحت کے مسائل خصوصاً موٹاپے، ناقص غذائی عادات اور دیگر جسمانی بیماریوں سے نمٹنے کے لیے کیے گئے ہیں تاکہ ان سے محفوظ رہیں۔ اور ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ جنک فوڈ میں موجود چکنائی، چینی اور مصنوعی اجزاء بچوں کی صحت پر انتہائی منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ اس پابندی کے بعد اسکولوں میں بچوں کے لیے زیادہ غذائیت سے بھرپور اور متوازن خوراک فراہم کی جائے گی تاکہ وہ صحت مند رہیں اور تعلیمی میدان میں بھی بہتر کارکردگی دکھا سکیں۔ چلے جی، جنک فوڈ پہ ابوظہبی نے پابندی لگا دی اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی اس طرح کی پابندی ہمیں نظر آئے گی۔ یہ تھا ہمارا شارٹ سٹوریز کا سیگمنٹ جو کہ شارٹ ہی تھا۔ ابھی وقت ہو جاتا ہے شارٹ سی کمرشل بریک کا۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پیکا قانون کے حوالے سے بات کریں گے اور عدالتوں میں جو تقسیم ہے، اور ایک عدالت میں تو چیف جسٹس سنا ہے کہ باہر سے آ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب ہم بات کرنے والے ہیں جی، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، جہاں خبریں پلک جھپکتے جو ہیں وہ وائرل ہو جاتی ہیں، اچھی ہے بری ہے، لیکن کیا ہر خبر سچ ہوتی ہے؟ کیا فیک نیوز پر قابو پانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات آزادی اظہار رائے پر قدغن تو نہیں؟ حال ہی میں پیکا ایک ترمیمی بل 2025 منظور کیا گیا ہے، جس کے تحت سوشل میڈیا پر جعلی خبروں اور غیر قانونی مواد کے خلاف سخت قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں۔ اس بل میں سوشل میڈیا پر پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام سمیت کئی نئے ضوابط شامل کیے گئے ہیں، جن پر صحافتی تنظیموں نے شدید تحفظات کا اظہار کیا، اور آئے روز ہم دیکھ رہے ہیں کہ احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کی جو عدلیہ ہے دوسری جانب وہ بھی کافی تقسیم نظر آ رہی ہے۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی ہاں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل بھی ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ میڈیا میں، اور اسلام آباد
کی جو بار ایسوسیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ ہے ریاست علی اعزاز صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سب سے پہلے انہوں نے پیکا کی بات کی, لیکن پیکا سے پہلے کیونکہ آپ موجود ہیں تو عدالتوں میں تقسیم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا. عدالتوں میں سر ایک تقسیم بھی نظر آ رہی ہے, اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے اسلام آباد جو ہائی کورٹ ہے اس میں چیف جسٹس باہر سے لایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسی شنید ضرور ہے, لیکن ہم نے اس پہ اپنا موقف بھی اسنین دیا ہے کہ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ ایک ایسی ہائی کورٹ ہے جو کیپٹل کی ہائی کورٹ ہے, اور پورے پاکستان کا جو دل ہے یہ ہائی کورٹ ان میں شمار ہوتے ہیں. اور اس ہائی کورٹ نے پاکستان کے اندر جتنی ہائی کورٹس ہیں اس سے زیادہ آئین اور قانون اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ایک نام پیدا کیا ہے, اور ایسی ججمنٹس دی ہیں کہ واقعی انہوں نے آئین اور قانون کو اپ ہولڈ کیا ہے. تو سننے میں یہ آ رہا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ چیف جسٹس جو سٹنگ ہے وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, اب یہاں پہ وہاں لاہور سے جو 15 نمبر پہ سینئرٹی میں ہیں ان جج صاحب کو یہاں پہ لانا چاہ رہی ہے حکومت. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ دیکھیں ہم تو 26ویں ترمیم کے خلاف تھے کہ 26ویں ترمیم جو بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے, فنڈامنٹل رائٹ سے ریپگننٹ ہے, اس کا جو طریقہ کار سے وہ کی گئی ہے یہ غلط ہے. اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جو 3 موسٹ سینئر ججز ہوں گے ان میں سے چیف جسٹس لگانا ہے. تو بھائی پہلے آپ نے اپنی مرضی کر لی ہے, آپ نے ایک آئینی ترمیم کر لی, اب اس کے مطابق بھی آپ عمل درآمد نہیں کر رہے, تو آپ کون سی اس ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کہ دیکھیں سینئر پیونے جج باقی تمام ہائی کورٹس کی جب جوڈیشل کمیشن کی تعیناتیاں ہوتی تو ان کا جب بیٹھتا ہے تو وہاں پہ چیف جسٹس اور سینئر پیونے جج بیٹھتا ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی جب باری آئے گی تو وہاں پہ سینئر پیونے جج نہیں بیٹھتا. تو بھائی یہ ڈسکریمنیشن ہے, یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پبلک دیکھ رہی ہے. اب آپ اس سے بڑھ کر ظلم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ باہر سے ایک جج تعینات. آپ نے کبھی دیکھا ہے اسنین لاہور میں اسلام آباد سے یا بلوچستان سے یا کسی کراچی سے وہاں جج گیا اور اس کو چیف جج سے لگایا؟ اس طرح سے لوگوں کے اندر تحفظات ہوتے ہیں, لوگوں کی پنجاب کی طرف نفرتیں بڑھیں گی. آج کیپٹل میں جو لوگ بیٹھے ہیں, جو خطہ پٹھوار کے لوگ ہیں, وہ کیا سمجھیں گے کہ اس ہائی کورٹ میں کوئی جج اس قابل نہیں کہ یہاں چیف جسٹس بنایا جائے. تو ان کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں, آپ ان کو مطلب اس طرح سے کر کے آپ وکٹمائز کر رہے ہیں جو آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ہمارے تو تحفظات یہ ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک جنرل باڈی کر رہے ہیں منڈے یا ٹیوزڈے کو, اس کے اندر لائے عمل بھی طے کریں گے. یکم کو لاہور میں کنونشن ہو رہا ہے 26ویں ترمیم کے حوالے سے بھی, اس میں یہ بات بھی ہم وہاں اٹھائیں گے لاہور میں جا کے. اور ہم نے خط بھی کل لکھا ہے چیف جسٹس پاکستان کو بھی, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی, اور ان جج محسوس صاحب سے بھی ہم نے درخواست کی کہ آپ یہاں تشریف نہ لائیں. چونکہ اس طرح سے دیکھیں ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے, میں چونکہ صدر ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا تو مجھے پتہ ہے, میں ان سے ملتا ہوں, میری بات ہوتی ہے, تو اس حوالے سے ان کے بہت کنسرن ہے. ممکن ہے کہ اندر سے اس کی فنکشننگ بہت افیکٹ ہو اور باہر سے ہمارا احتجاج ہو, تو ایک جو ستون ہے انصاف کا وہ رک جائے گا. ہماری یہ تفوضات. اچھا ریاست صاحب, اب ہم دیکھ رہے ہیں جو گزشتہ ایک ہفتے سے معاملات چل رہے ہیں, آئینی بینچ ریگولر بینچز کے حوالے سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں, الزامات لگائے جا رہے ہیں, توہین عدالت کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, نوٹسز واپس دیے جا رہے ہیں, پھر فیصلے واپس لیے جا رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ یہ تمام تر صورتحال اب جو ہو گئی ہے یہ 26ویں یعنی ترمیم کے بعد ہی زیادہ تقسیم بڑھی ہے؟ وجہ اس کی ایک ہے. دیکھیں جب یہ 26ویں ترمیم ہوئی تو وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے, تو انہوں نے اللہ کے فضل سے اس ادارے کا جو جنازہ نکالا ہے نا, اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. عدلیہ کی تقسیم, دھڑے بندیاں, میجارٹی کے فیصلے کو مائنارٹی سے تبدیل کیا جا رہا ہے, خط لکھے جا رہے ہیں اس ججمنٹ پہ, ڈسینٹنگ نوٹ کی بجائے یہ لکھا جا رہا ہے کہ اس ججمنٹ پہ عمل درآمد نہ کیا جائے. ہم نے تو بینگ اسٹوڈنٹ آف لا ایسی کبھی سچویشن نہ دیکھی تھی, نہ پڑھی تھی, نہ سنی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تقسیم واقعہ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے, اور اس سے کہ 26ویں ترمیم سے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ادارے کا نقصان ہوا, ساتھ ساتھ انہوں نے بھی حصہ ڈالا ہے. ججز صاحبان نے آپس میں دھڑے بندیاں کر کے اختلاف کر ایک دوسرے کو آمنے سامنے کھڑے ہو کے, اور پتہ نہیں ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کون سا انصاف اور کس ادارے کی خدمت کر رہے ہیں. اختلاف رائے تو پہلے بھی ہوتا تھا لیکن اس طرح کا وہ نہیں تھا. ڈسینٹنگ نوٹ ہوا کرتے تھے. ڈسینٹنگ نوٹ آج بھی ایک لارجر بینچ ہے 3 ججز کا, اس میں سے ایک جج یا 2 جج اگر اختلاف کرتے ہیں تو اگر 2 کرتے ہیں
تو ممکن ہے ان کا ڈسینٹنگ نوٹ آ گیا, وہ میجارٹی ویو ہے, ایک کا ڈسینٹنگ ویو آ جائے گا. اسی طرح وہ ڈسینٹنگ ویو دیتے بھی یہ ایسے نہیں ایسے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ یہ ان کا ویو ہے دونوں کا اور میرا ڈیفرنٹ ہے, ان کے ویو پہ آپ عمل درآمد نہ. یہ ہم نے نہیں سنا تھا. یہ کبھی دنیا کا کوئی پریسیڈنٹ, کوئی ایسی ججمنٹ ہم نے نہیں دیکھی. تو اس سے انہوں نے بجائے کہ یہ عدلیہ, یہ ہمارا سپریم کورٹ کھڑا ہوتا جب 26ویں ترمیم کی گئی تھی, اس ادارے کی انڈیپینڈنس کے لیے کھڑے ہوتے, اس ادارے کی خدمت, اس ملک کی خدمت تب ہوتی جب یہ آپس میں جڑ گئے. جہاں انہوں نے نقصان پہنچایا اس سے زیادہ انہوں نے خود بھی کیا. بالکل ایسی ہے. اچھا سر, تھوڑا پیکا قوانین کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویسے تو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کے پاس کوئی بھی بل جائے تو وہ سائن نہیں کرتے, اس کو تو انہوں نے راتوں رات سائن کر دیا. پیکا قوانین کے اوپر بہت زیادہ احتجاج بھی ہوا, وکلا برادری نے کیا, صحافیوں نے کیا, لیکن انفارچونیٹلی یہ قانون اب وہ کیا کہتے ہوتے اس پہ اب امپلیمنٹیشن ہونا سٹارٹ ہوگی. کتنا خطرناک قانون ہے یہ؟ حکومت نے اب ادارے فتح کرنے شروع کر دیے, پہلے ایک ایک کر کے. وہ عزم بخاری صاحب ہمارے ساتھ پرسوں موجود تھی, انہوں نے کہا آپ کے اوپر بھی تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے فتح کر لیا, اگلا میڈیا تھا اس کو سر پھر جانا کس کے اندر ہے؟ سب سے پہلے تو 20 بندے تو ایسے ہی چلے جائیں گے. حکومت یہ چاہتی ہے کہ سجیاں چڑھ گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ میڈیا ہو, نہ کریٹیسزم ہو, نہ ہماری کوئی تنقید ہو, نہ کوئی ہمارے پوچھے. ہم سیاہ کریں سفید کریں, بس ہم کرتے رہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو وہ اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہو گئے, لیکن یہ ملک اور قوم کی خدمت نہیں کی. دیکھیں کیا ہے, پیکا ایکٹ 2016 تھا, پھر آپ نے اب 2025 ترمیم کر دی, آپ نے سوشل میڈیا پروٹیکشن ریگولیٹری اتھارٹی بنا دی, ٹریبیونل بنا دیے, ٹھیک ہے, کونسل بنا دی, اور اس کے تحت آپ فیک نیوز کے اوپر کریں گے. یعنی مستغیث بھی آپ ہیں, گواہ بھی آپ ہیں, فیصلہ بھی آپ کریں, تو لوگوں کو تو پھر سیدھا سیدھا ٹھوکنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے نا. تو پھر آپ لوگ یہاں بیٹھ کے نا یہ جو میری گفتگو سن رہے ہیں یہ پھر آپ نہیں دکھائیں گے, پھر آپ صرف موسم کا حال بتائیں گے کہ 12 سرکاری ٹی وی آج شام کو بادل چھا جائیں گے, موسم اچھا ہو جائے گا. وہ مریم نواز کی, اب پی ٹی وی کا نام لے رہے ہیں, تو مریم نواز نے خود کہا تھا کہ ہم تمام چینلز کو پی ٹی وی کی طرح بنائیں گے. اب تو بنا دیا نا. دیکھیں انہوں نے کہا غلط نہیں کہا, لیکن ایک چیز میں بتاؤں, یہ پیکا ایکٹ جو بنا نا, یہ بیسیکلی جو کانسٹیٹیوشن آف فنڈامنٹل رائٹ ہے نا, اس کا آرٹیکل 8 جو ہے, جو چیپٹر نمبر 1 کا ہے کہ جی لاس انکنسسٹنٹ ود اینڈ ان ڈیروگیشن ٹوورڈز دی کانسٹیٹیوشن اینڈ فنڈامنٹل رائٹ وڈ بی وائڈ. اگر کوئی فنڈامنٹل اور کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے اس سے متصادم کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ وائڈ ہے, انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے. تو یہ تو آرٹیکل 10A, آرٹیکل 19A اس سے متصادم ہے. آرٹیکل 8 کی روشنی میں یہ متصادم ہے, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیں اب آپ نے اس کو کاگنیزیبل آفینس بنا دیا, 3 سال سزا ہے. فیک نیوز کا فیصلہ کون, حسنین آپ کریں گے, وہ کریں گے نا. نہیں, اگر اس کو پھر عدالتوں میں لے گئے, وہ آئینی بینچ سنے گا, آئینی بینچ میں ان کی اکثریت ہے. اسی لیے دیکھیں نا, ابھی جو الیکشن کمیشن بنا ہے کہ جی جب تک ان کا اتفاق نہیں ہوتا اپوزیشن اور گورنمنٹ کا, تب تک یہی چیف الیکشن کمیشنر چلے گا. تو مجھے اتفاق کر کے دکھائیں نا. تو یہ تا یاد اگر نہیں ہوتا تو تا یاد یہ بیٹھے رہیں گے. اگلی بات پھر کوئی الیکشن ہوتا ہے تو یہی الیکشن کمیشن سنے گا, اگریو لوگ وہاں آئیں گے نا, پھر انہی کے فیصلوں کے خلاف آپ جائیں گے ہائی کورٹ میں, تو وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشن بینچ وہ ہوگا جس کو حکومت لگائے گی, ان ججز کو تعینات حکومت کرے گی. ان کے فیصلے کے خلاف آپ سپریم کورٹ جائیں گے کانسٹیٹیوشن بینچ میں, ان ججز کو بھی یہی انتظامیہ ایگزیکٹو لگائے گی. تو انہوں انصاف مل گیا. اچھا ریاست صاحب یہ بتائیں کہ اب پیکا میں تو یہ بھی کر دیا گیا کہ کوئی کسی کی شکایت بھی لگا سکتا ہے, اور مطلب اگر کسی نے اس طرح کی بات کی, اور دوسری بات یہ کہ اس کو کرمنلائز کر دیا ہے. کس حد تک کیا ہے, دیکھیں نا آپ دیکھیں نا, میں اس لیے وہ کہتے ہیں یہ جو موبائل ہے نا, یہ پاکستان کے ہر شخص کے پاس ہے. یہ صافی اس کا شکار نہیں ہوں گے. جس کے پاس یہ ہے نا وہ اس کا وکٹم ہے, جو بھی یہ سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے. اب ہمارے دیہاتوں میں بیچارے ان پڑھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کخ پتہ نہیں, بالکل ایسے, ٹھیک ہے, ان کو کیا پتا کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ فیک نیوز ہے کیا, وہ شیئر کر دے گا, اس کو اچھی لگے گی. اس کو نہیں پتا کہ 3 سال کے لیے آپ کا بندوبست کر دیں گے. ایک بات تو یہ آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہے نا, یہ دیکھیں اس حوالے سے تو آلریڈی قوانین ہیں. تعزیرات پاکستان کے تحت سیکشن 500 ہے, FIR پہلے بھی تھی, کر سکتے تھے. پیکا ایکٹ پہلے بھی تھا 2016 والا, پھر ڈیفامیشن آرڈیننس بھی تھا,
ऑलरेडी कवानीन तो है, ये लाने का मकसद सीधा सीधा है कि आपका बंदोबस्त करना, आपका बंदोबस्त करना है। रियासत साहब आज डेफिनेटली आप यहाँ पे हमेशा आते हैं, लेकिन आज लगे कि आप मॉर्निंग शो में आए, बहुत ही अच्छे मूड में थे सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। खवातीन वज़ारत रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो कि अदालती जो तनाव है उसके हवाले से बात करें तो 7 पी का कवानीन के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ साथ यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक कमर्शियल ब्रेक का, उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगी अलीना शिगरी साहिबा, जिनके साथ हम सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो खवातीन वज़ारत। अब मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ ब्रेक से पहले रियासत अली आज़ाद साहब स्टूडियो में मौजूद थे और उन्होंने पीका के हवाले से बात की थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, हम पीका एक्ट के हवाले से उनसे भी बात करें। हमारे साथ मौजूद है, जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, तज़किया निगार और प्रोग्राम सवाल से आगे की मेज़बान अलीना शिगरी साहिबा। सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अलीना साहिबा, पीका कवानीन आ चुके हैं, अब तो खबर देना भी महाल हो जाएगा, क्योंकि जिस खबर के ऊपर गवर्नमेंट को लगेगा कि ये खबर फेक है तो उसके ऊपर साफ़ी को लटका दिया जाएगा, इस तरह का कानून है। जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हसनैन और गज़ल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड गुड मॉर्निंग टू इट्स प्लेजर। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पीका तरमीमी एक्ट और फिर इसको कानून की शक्ल के तौर पे हम देखना, क्योंकि सदर साहब से एक उम्मीद की जाए थी और एक आखिरी उम्मीद सदर पाकिस्तान थे कि शायद उनसे उम्मीद ये थी कि वो रिकंसिडरेशन के लिए इसको वापस भेज देंगे, क्योंकि माजी में कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस रहे हैं कि सदर साहब ने, आपको याद होगा JUIFA का बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे मदरसे बिल को लेकर, लेकिन सदर साहब भी लग रहा था कि बड़े जल्दी में है। फिर आपको पता है अंदर खाने काफ़ी इस किस्म की गुफ्तगू भी हुई कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स की जानिब से कहा गया कि हमारी मजबूरी है, जिसकी वजह से वो कंडेम भी कर रहे थे एक तरफ और साथ साथ उस पर वोटिंग भी कर रहे थे। लेकिन ये जिस तरह से अब ये कानून की शक्ल हमने बनते हुए देखी बिना मशावरत और इतनी हेस्ट में, ये बिल्कुल हमें 26वीं आईनी तरमीम का एक रिपीट नजर आ रहा है, बिल्कुल एक सीक्वल। और जिस किस्म के इकदाम लिए जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप स्टेक होल्डर्स को उनके साथ कंसल्टेशंस करते, उनको मशावरत उनके साथ करते और उनको ऑन बोर्ड लिया जाता, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाता, अब हमें बताया जा रहा है कि जब ये कानूनी शक्ल इख्तियार कर गया है तो अब उनसे मशावरत करके उनके तहफ़्फ़ुज़ात को, और जो आपको पता है कि सहाफ़ियों की जो जॉइंट एक्शन कमेटी भी है, उसके को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और बड़ी यकीन दहानियाँ कराई जा रही है। लेकिन जो बतदरीज हमें 2-3 साल में इक़दामात से जिस सिलसिले का आगाज़ हुआ है, अब वो अब थमने वाला नहीं है और ऐसे दरवाजे खोल दिए गए हैं कि जो मौजूदा हुक्मरानों खुद भी मेरे ख्याल से बंद नहीं हो पाएंगे कभी। जिस तरह से जमहूरी इक़दार को ठेस पहुंचते हुए हमने देखा है, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारे राइट्स हैं, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, जो राइट्स उनको किस तरह से छीना गया। और अब बतदरीज हमें नजर आ रहा है कि जो जमहूरी इदारे हैं वो मौजूदा हुकूमत के निशाने पर नजर आती है। 26वीं आईनी तरमीम पे आपने देखा कि अभी रियासत साहब भी ब्रेक से पहले आप लोग के साथ मौजूद थे, ये रियासत साहब और दीगर वकला बरादरी थी जो कि कन्वेंशंस पे कन्वेंशंस कर रही थी। और 26वीं आईनी तरमीम के तहत आपने जिस तरह से देखा कि जो अदलिया जो एक फाइनल आर्बिटर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, किसी भी मुल्क का जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ है, उससे उम्मीद की जाती है वो इंसाफ का एक आखिरी दरवाजा होता है, उससे उम्मीद की जाती है कि वो इंसाफ देगा, लोगों को इंसाफ की फराहमी नजर आएगी इस मुल्क में। और अगर उसी को बैलेंस करने के लिए या अपनी तरफ टिल्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव जो है वो एक रोल प्ले करती हुई नजर आए और एग्जीक्यूटिव ऐसे इकदाम कर दे कि जहां पर बेनिफिशरी भी वो हो, वही डिसाइड करे बेंच किसका होगा, वही डिसाइड करे जजेस कौन से होंगे, और एक जो विद इन द इंस्टीट्यूशन एक जो डिवाइड थी उसको टूल देने के लिए, उसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए जो इकदाम लिए जाए, तो उससे मुल्क का नुकसान होता है, उससे जमहूरियत को ठेस पहुंचता है। और मेरे ख्याल से अब ये मौजूदा हुकूमत के पास ये तो जवाब नहीं रह गया कि वो इन इकदामात के पेश नज़र वो ये कह सके कि हम ये तमाम जो हमने इकदामात किए हैं, हम जमहूरियत की मजबूती चाहते हैं। यही आपको पता है कि ये हुकूमत जब अपोजिशन में थी तो पीका ऑर्डिनेंस लेकर आया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। ये नून लीग थी, ये पीपल्स पार्टी थी जो हाई कोर्ट भागे भागे जा रहे थे पिटिशनर बन के। ये शहबाज शरीफ साहब थे जो आज वजीर आजम पाकिस्तान हैं, वो अपोजिशन लीडर हुआ करते थे और वो स्ट्रॉन्ग अल्फाज में कंडेम किया करते थे, मजम्मत करते थे और कहते थे कि बिल्कुल ये फैशिस्ट हुकूमत है, उस वक्त की हुकूमत को कहा जाता था। लेकिन बज़ाहिर इसके कि हम बज़ाहिर नजर आता है कि ये सिर्फ ट्वीट की हद तक इनको ये तमाम दर्द फील होता है, ये बिलीव फ्रीडम ऑफ स्पीच पे करते नहीं है, जहाँ दुनिया भर में सिटीजन जर्नलिज्म पे फोकस किया जा रहा है। हर शहरी, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चीज बहुत बाद में आती है, सोशल मीडिया पे पहले आ जाती है। एक आम आदमी जो चीजें नोटिस कर रहा होता है, विटनेस कर रहा होता है, फर्स्ट हैंड विटनेस कर रहा होता है, उसकी एक शहर में अगर कुछ भी ऐसे वाकयात हो रहे होते हैं वो फौरन
स्मार्ट फोन सबके पास है, वो रिकॉर्ड करते हैं, वो उसको हाईलाइट करने के लिए सोशल मीडिया को रुजू करते हैं। आप उसी सोशल मीडिया पे कतराने लगा रहे हैं, उसी सोशल मीडिया पे एक डर खौफ, आपको पता है गुज़िश्ता हफ्ते हम बात कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये और उसको तो पता भी नहीं था कि खबर क्या है, उस एडमिन को तो पता भी नहीं था। और अभी रियासत साहब भी यही बात कर रहे थे, अगर एक शख्स गांव में है, उसको कोई खबर अच्छी लगी है और उसने शेयर कर दी है और उसको नहीं पता कि वो 3 साल के लिए अंदर हो जाएगा। बहुत अच्छा एलेबोरेट किया अलीना आपने। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये बताइएगा कि अब पीटीआई के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बातें ये भी हो रही हैं कि कोई बैक चैनल कॉन्टेक्ट भी उनका हो रहा है। चलेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हमें एक जो अवेलेबल फॉरम लग रहा था वो स्पीकर वाला ही था। शायद कोई आगे की बात बन जाती, कोई एसओपीज फॉलो किए जाते, लेकिन अब तो मामलात खत्म हो गए हैं। जी देखिए, गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास में ये फैसला किया कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि वो तो चाहते थे खुलूस नियत के साथ, खुले दिल के साथ, सिद्के दिल के साथ वो इन मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ता देखना चाहते थे, और उन्होंने तभी पीटीआई की जो रिक्वेस्ट थी मुज़ाकरात की, जो उनका जो कदम था उसको सराहते हुए कमेटी भी तश्कील दी स्पीकर साहब ने। और कल उनको ये ऑफर भी की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से कि एक पार्लिमानी कमीशन बना देते, एक हाउस कमेटी बना देते। हवाला दिया गया 2018 के इलेक्शंस में, वो कहते हैं कि एहतजाजन हम भी असेंबलियों में गए थे काली सियाह पटिया बांध के, और इमरान खान साहब ने उस वक्त एक हाउस कमेटी बना दी थी। लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, एक आध कोई इजलास हुआ होगा और रेस्ट इज हिस्ट्री, यानी कि कोई उसका नतीजा नहीं निकला। पर वो पूरे एग्जाम्पल को मद्देनजर रखते हुए वही ऑफर शहबाज शरीफ साहब इमरान खान साहब और उनकी जमात को दे रहे हैं कि आइए मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाते हैं, कि एक हाउस कमेटी बना देते, पार्लिमानी कमीशन। अब पार्लिमानी कमीशन भला जिनको ये पता है कि इससे कोई नतीजा नहीं निकलना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी कल ही रिव्यूज कर दिया था, चाहे वो उमर अयूब खान साहब हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बारिस्टर गौहर खान साहब हो, उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया था आउटराइटली। उनको ये ऑफर क्यों काबिल कबूल नहीं है? एक तो 2 वजूहात है, 2-3 वजूहात। जुडिशल कमीशन और जो पार्लिमानी कमीशन है उसमें एक बड़ा फर्क नजर आता है। जुडिशल कमीशन को एक अदालत की सी हैसियत हासिल होती है, उसके पास इख्तियारात ज्यादा होते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी इस्तदा है मुसलसल एक मौके पर इख्तियार किए हुए हैं। और इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को गुज़िश्ता रोज और आईनी बेंच के सरबराह जैसे ज़मीनुद्दीन साहब को भी साइमल्टेनियसली खत अरसाल कर दिए हैं, और वो खत बाकायदा तौर पे एक डोसियर के फॉर्म में, क्योंकि सारी उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस मौजूद है, जो एट्रोसिटीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके थ्रू गुजरी है, जो टॉर्चर, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिस तरह से उनको ज़दोकोब किया गया, जो अब्यूजेस जो नजर आए इस पूरे अरसे में, उन्होंने कहा 18 हमने अदालत में जमा कराई रखी है, लेकिन कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और सुप्रीम कोर्ट को याद कराया गया कि जो आईन पाकिस्तान उनको जो इख्तियारात गारंटी करता है, उसके तहत उसको बरोए कार लाए, उसको इस्तेमाल करे और उस पर कुछ एक्शन ले, सिर्फ बाई स्टैंडर्ड की तरह सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क में ना नजर आए। इमरान खान साहब और उनकी जमात के लिए मैं जिस तरह कह रही थी कि काबिल कबूल ये पार्लिमानी कमीशन की ऑफर इसलिए भी नहीं है कि एक तो इख्तियारात की बात है, पार्लिमानी कमीशन में अगेन वही लोग होंगे जो हुकूमती अराकीन होंगे और अपोजिशन के अराकीन होंगे। आपको इस वक्त पार्लियामान का एक एग्जिस्टिंग माहौल भी पता है, 26वीं आईनी तरमीम के दौरान भी हमने देखा कि किस तरह के हालात थे, ज़दोकोब किया जा रहा था, अबडक्ट किया जा रहा था, लोगों को प्रेशराइज करके वोटिंग करवाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम पे, वो सिलसिला भी सामने है। एक फिर आपने देखा, ये अभी जो हम बात कर रहे थे, फीका तरमीमी एक्ट भी जिस तरह से पास किया गया, तो पार्लियामान की जो एक फिजा है, जो एक माहौल है, वो एक बड़ा एग्जॉस्टिव किस्म का नजर आता है, वो एक बड़ा बिल्कुल ऐसी। अच्छा अलीना साहिबा, हमारे पास थोड़ा सा वक्त कम है, तो मैं चाहता हूँ कि एक और मसले के ऊपर आप रोशनी डालिएगा। हमारे साथ कल सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे, हमने उनसे पूछा कि आपकी इनसाइड क्या मीटिंग्स हुई हैं, और वो कह रहे हैं कि हम एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की बात करें, अपोजिशन अलायंस की बात करें, जिसमें तहरीक इंसाफ भी होगी, JOIF भी होगी, और फिर साथ साथ वो शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, तमाम तवाना आवाज़ें मिल जाएंगी, तो फिर तो हुकूमत के लिए मुश्किलात भी हो जाएंगी। लेकिन जो एक सोलो फ्लाइट होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, शायद उसमें भी कमी आए, उनको सबको मिलकर साथ लेके चलना पड़े। एब्सोल्युटली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कहा यही जा रहा है कि ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस के बैनर तले, चाहे वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो उन्होंने एक तहरीक का आगाज किया था, और अब 8 फरवरी को क्योंकि इलेक्शंस को 1 साल हो जाएंगे और वो यौम सियाह मनाने जा रहे हैं, तो उससे कबल अब वो चाहेंगे कि तमाम जो ऑपोजिशन की जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों, और हुकूमत ऑलरेडी हुकूमत प्रेशराइज नजर आ रही है। हम जिस तरह भी बात करें कि अगर बार बार मुज़ाकरात की ऑफर की जा रही है, तो हुकूमत जो है वो एक वो मुहावरा नहीं होता कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो वो खंबा नोचते हुए वो इनको बार बार ऑफर कर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है
کہ پاکستان تحریک وہ صرف ایک فیس سیونگ چاہ رہے ہیں, اس پورے عمل سے ایک گریسفل ایک اپنے طور پہ ایک ایگزٹ چاہ رہے ہیں کہ وہ تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ کہہ سکے کہ جی ہم تو ان کے ساتھ مذاکرات بھی کرنا چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے کہ معاملات کو افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر یہی ہے کہ اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں اکٹھے ہو, ایک پلیٹ فارم پہ ہو, اور ان کے لیے کوئی بھی پارلیمانی کمیشن ایسے حالات میں قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر ان کو لگے کہ ایک تو مینڈیٹ, سب سے بڑا ان کا اعتراض یہی ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, جعلی مینڈیٹ والی حکومت ہی پارلیمانی کمیشن بنائے, اور یہ جو 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات میں وہ انویسٹیگیشن چاہتے ہیں تھرو جوڈیشل کمیشن, وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پارلیمانی کمیشن کی طرف معاملہ ہے, ان کے ووٹرز رپورٹرز کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو بینیفیشری ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سمجھتی ہے 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی جو بینیفیشری ہے وہ موجودہ حکومت ہے, اگرچہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی اسی آڑے لیتے ہیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جو بینیفیشری رہی ہے وہ نون لیگ اور دیگر اتحادی جماعتیں رہی ہیں حکومتی, اور لہٰذا کسی بھی طور پہ ان کے لیے جوڈیشل کمیشن کو ایک پارلیمانی کمیشن سے بھی سبسٹیوٹ کرنا قابل قبول نہیں ہوگا. اور لیٹس سی اب سچویشن جو ہے وہ ہمیں کمپلیکیشن ہی کی طرف آگے بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کمپلیکیشنز ہی آپ کو نظر آ رہی ہیں, اور رات کو آپ کے پروگرام میں بیرسٹر عقیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں ملک کا فکر نہ ہوتی تو ہم مذاکرات کے لیے نہ بیٹھتے. تھینک یو سو مچ. علینا شگری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور علینا کی نا باتیں ہوتی رہتی ہیں حکومتی رہنماؤں سے بھی, اپوزیشن والوں سے بھی, اور کچھ آف دا ریکارڈ بھی ہوتی ہیں, تو بہت کچھ جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہے کہ کیا ایگزیکٹلی کہ کیا سوچ پائی جا رہی ہے اپوزیشن میں بھی اور حکومت میں بھی. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو خواتین و حضرات. اب ایک ایسے ٹاپک کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ بہت ہی ایسا ٹاپک ہے جو حیران کن ٹاپک ہے, اور اس طرح کے کام میں اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. اسلام آباد میں زکوٰۃ فنڈز میں کروڑ روپے کے غبن کا انکشاف ہوا ہے, جہاں پہ 185 زکوٰۃ کمیٹیوں کے متعدد چیئرمینز مبینہ طور پر اس بدعنوانی میں ملوث پائے گئے, اور انکوائری کمیٹی نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں وزارت خارجہ میں جب بھجوائی تو اس میں انہوں نے کرپشن کی مزید تحقیقات کے لیے معاملہ FIA کے سپورٹ کر دیا گیا ہے. حیران کن طور پر زکوٰۃ کمیٹیوں کا ریکارڈ غائب کر دیا گیا ہے, جبکہ بدعنوانی میں ملوث اہلکاروں کو برطرف کرنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی سفارشات کی گئی ہیں. انکوائری رپورٹ میں زکوٰۃ فنڈز کو شفاف بنانے کے لیے نادرا کے بایو میٹرک سسٹم کے ذریعے مستحق افراد کو امداد فراہم کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. اور اس معاملے کی گہرائی میں جانے کے لیے اور بتانے کے لیے ایگزیکٹ ایشوز کیا ہے, ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان اسٹوڈیو زمان مغل صاحب, ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ ہیں. زمان صاحب السلام علیکم. یہ تو بتائیں کہ یہ کیس ہے کیا, اور ابھی تک اس میں کتنی انکوائری ہو چکی ہے, کیا ہوشربہ انکشافات آئیں سامنے؟ یہ اسلامی نقطہ نظر سے ہم جب دیکھتے ہیں نا تو ہمارا مذہب اور ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو غریب ہیں, مسکین ہیں, نادار ہیں, یتیم ہیں, ان کے لیے شروع سے ایک سسٹم چلا آ رہا تھا کہ ان کو کیسے جو ہے ان کی ویلفیئر کرنی ہے, ان کو کیسے سپورٹس کرنا ہے, تاکہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور ان کی جو ویلفیئر ہے وہ بھی ہوتی رہے. اسی نقطہ نظر کے تحت یہ زکوٰۃ کمیٹیاں جو ہے تشکیل دی جاتی رہی ہے. ماضی میں بھی یہ زکوٰۃ کمیٹیاں تشکیل دی جاتی رہی, بعد میں ان کو بند کر دیا جاتا تھا, اور اب بھی وہ زکوٰۃ کمیٹیاں ہیں جو ان کو تشکیل دیا گیا, اور تشکیل دینے کے بعد باقاعدہ ان کو فنڈ دیے گئے. لیکن بدقسمتی یہ ہمارے ملک میں کہ جب کوئی بھی کام کیا جاتا ہے تو جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ غریب کا بھلا ہو نہ ہو, ہم اپنی جو تجوری ہے اس کو ہم نے کیسے بھرنا ہے. زکوٰۃ کمیٹیوں کی تشکیل کرتے وقت ہی SOPs کا خیال نہیں رکھا, رولز کی خلاف ورزی کر کے زکوٰۃ کمیٹیاں بنائی گئیں, اور جب بنا دی گئیں تو ان میں اللہ ماشاءاللہ چند کو چھوڑ کے ایسے لوگ جو ہیں وہ لگا دیے گئے کہ جن کو اس چیز کا خیال نہیں تھا کہ یہ بچہ یتیم ہے, مسکین ہے, نادار ہے, یہ خاتون بیوہ ہے. وہ فنڈ جو ہے ان کو وہ خرد برد کرتے رہے, اور خرد برد کرنے کے ساتھ ساتھ جو اوپر کے لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے رہے, وہ بھی خاموش رہے. تو ایک سٹیج پہ جا کے کسی غریب کی آہ پڑی, کسی مسکین کی آواز جو ہے وہ عرش مولا تک پہنچی, تو کسی کو یہ احساس ہوا کہ ان کے اوپر کوئی نوٹس لینا چاہیے. اور جب نوٹس لیا گیا 2024 سے یہ جو ہے انکوائری چل رہی تھی, 2024 سے چلتے چلتے اب جا کے وہ انکوائری جو ہے وہ کنکلوڈ ہوئی ہے, تو پتہ لگا ہے کہ سرے سے سارا سسٹم ہی غلط تھا, تشکیل ہی غلط ہوئی ہے, اور تشکیل کے بعد جو فنڈ دیے گئے وہ بھی خود برد کیے گئے, یتیموں تک پہنچے ہی نہیں ہیں. اور اب جا کے تو وہ رپورٹ جو ہے وزارت داخلہ کو بھیجی گئی ہے, اور ساتھ یہ سفارش کی گئی ہے کہ یہ معاملہ FIA کے سپرد کیا جائے, یہ کمیٹیاں جو ہیں تحلیل کی جائیں, اور جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم ڈیلی دیکھتے ہیں کہ جب یہ کیسز آگے بھیجے جاتے ہیں تو یہ لوگ اتنے بااثر ہوتے ہیں کہ ادھر سے سفارش کرواؤ, ادھر سے سفارش کرواؤ,
سفارشیں کروانے کے بعد یہ پھر کسی نہ کسی طریقے سے بچ نکلتے ہیں. اگر ان کو کڑی سزا دی جائے تو کم از کم جو یتیم ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کی سنی جائے، اور یہ جو خرد برد ہوا ہے یہ سارے کا سارا پیسہ واپس ہو اور ان غریبوں تک پہنچے، اور ان کو جو ہے وہ اڈیالہ بھیجیں، جدھر بھی بھیجیں، قانونی طور پہ ان کو ایسی سزا دی جائے تاکہ اگر آئندہ زکوٰۃ کمیٹیاں بنیں تو جو لوگ اس میں آنے کے خواہش مند ہوں ان کو پتہ ہو کہ یہ اگر ہم نے کیا تو سیدھا سیدھا اڈیالہ ہے. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ کھا پی جاتے ہیں، یتیموں کا مال ہے، کس نے پوچھنا ہے. تو اس وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. زمان صاحب، آپ کو بہت لمبے عرصے سے رپورٹنگ کرتے ہوئے اور انہی تمام در بیٹس کے اوپر آپ کوریج بھی کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اس طرح کی کرپشن، یا اس سے پہلے بھی اس طرح کی کرپشن آپ نے نوٹ کی ہے، صرف پہلی دفعہ ہائی لائٹ ہوئی ہے؟ یہ مشرف دور میں بھی ہم نے دیکھا، اور میں اس بالکل مطلب ارلی سٹیج پہ تھا. ضیاء کا جو آخری دور تھا اس میں بھی یہ چیزیں سامنے آئی تھیں، لیکن اس وقت جو چیزیں تھیں وہ اس نوعیت کی نہیں تھیں. اس میں چھوٹی موٹی جو ہے نا وہ تھی بے قاعدگیاں تھیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ نوٹس لیا گیا تھا. ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فوجی حکومت ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں پہ فوجی حکومت میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان حکومتوں میں کم از کم اتنا تھا کہ جو چیزیں کی جاتی تھیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہوتی تھی اور سزائیں بھی ہوتی تھیں. ایون اگر کوئی ریٹ مختص ہوتا تھا تو وہ ریٹ نہیں بڑھتا تھا. ایگزیکٹلی. کوئی چیز مطلب ہے اگر 200 روپے کیا تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ کل اٹھنا ہے تو 205 ہی ہو جانی. وہ کہتے تھے اس نے 200 کا ہی رہنا ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ فوجی حکومتوں میں جو ہے وہ اوور آل جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ملک میں بھی جو ہے وہ ترقی اس طرح نہیں ہوتی. لیکن جو عام غریب لیول کا بندہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ حکومت میرے لیے ٹھیک ہے، کم از کم میرے مسائل تو حل ہو رہے ہیں نا. میری گلی جو ہے چلو نہیں بنتی اتنا بنے، مجھے چاول، چینی، گھی یہ سب کچھ مل رہا ہے. تو ان دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ باقاعدگیاں زکوٰۃ کمیٹیوں میں ہوئی ہیں، لیکن اس نوعیت کی نہیں تھی. اب تو سارے کا سارا سمجھے کہ زکوٰۃ کمیٹیوں کے حوالے سے آوا ہی بگڑ چکا تھا. بنی تو بے قاعدگیوں سے بنی، آگے جو اس کے اوپر بٹھائے گئے انہوں نے ساری خرد برد کی، پھر ان کو چیک کوئی نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ نیچے سے لے کے اوپر تک کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ مل رہا تھا. اور آخر کار کسی غریب کی آہ پڑی ہے تو تب جا کے یہ سال سوا سال میں انکوائری مکمل ہوئی ہے، اور یہ جا کے اب آگے گئی ہے. اس میں بھی سفارش کی گئی ہے. اب آگے کیا کرتے ہیں جن کو سفارش کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیسز ایف آئی اے میں آتے ہیں، پولیس میں آتے ہیں، تو وہاں بھی لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس افسر سے سفارش کروانی ہے، کس پولیٹیشین سے سفارش کروانی ہے. کیونکہ پولیٹیشین جو ہے وہ اپنے حلقہ آباد میں جو ہے وہ ان کا اثر ہوتا ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس حلقے کے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں. اگر وہ ووٹ نہیں لیتے ہیں تو کل ہار جائیں گے، اس لیے وہ انہی لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جن کو بٹھایا ہوتا ہے. اچھا زمان، یہ بتائیں زمان صاحب کہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا نا کہ تمام تر جو کمیٹیاں ہیں ان کو تحلیل کر دیا جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ابھی آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ کافی عرصے سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے، تو اگر اب مزید نئی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں تو کون سے ایس او پیز ہیں جن کو رکھنا چاہیے، جن کو فالو ہونا چاہیے؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر دوبارہ سے کمیٹیاں بنی تو یہ معاملہ پھر کسی نہ کسی ٹائم پر جا کر اس طرح سے کرپشن کی نظر ہو جائے گا؟ بیسیکلی جو ہماری ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے جس میں چیف کمشنر ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، اس میں ایک ان کا سیکٹری بھی ہوتے ہیں، ڈائریکٹر ایڈمن بھی ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ان کو سپروائز کرتے ہیں. اور ہمارے پاس جو اس وقت چیف کمشنر بیٹھے ہیں ان کے پاس ڈوئل چارج ہے، چیئرمین سی ڈی اے کا چارج بھی ہے اور چیئرمین کا بھی چارج، چیف کمشنر کا بھی چارج ہے. ایون یہ پچھلے 3 ٹینیور سے یہ چیز چل رہی تھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے کہ چیف کمشنر الگ ہونا چاہیے، وہ اپنے کام کرے، اور چیئرمین سی ڈی اے الگ ہونا چاہیے. اب چیف کمشنر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ جا کے اپنے جو ایک محکمہ ہے اس کو دیکھے، دوسرے محکمے کو دیکھے. وہ یوں رولنگ سٹون بنا ہوتا ہے، وزیر اعظم صاحب آ رہے ہیں، یہ افتتاح کرنا ہے، اس پل کو جانا ہے، ڈیلی پتہ لگتا ہے کہ جی وہ صبح سے اس پل کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس پل کو دیکھنے جا رہے ہیں، F8 والا جو راؤنڈ اباؤٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں. ڈیلی ان کی یہ جو ہے زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تاکہ افسران جو ہے اور وزیر اعظم ہے، وزیر داخلہ ہے، ان کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے. یہ چاہیے تو یہ تھا کہ چیف کمشنر، ڈی سی خود جو ہے وہ ان کو ڈائریکٹلی جو ان کی ڈیوٹی تھی ان کو سپروائز کرتے، اور جو لوگ اس کے اہل ہیں مقامی طور پہ ہر ایک جو ایریا ہے اس میں دیکھیں کہ جو لوگ اہل ہیں ان کو اوپر لے کے لایا جائے، اور ان کو یہ ذمہ داری تفویض کی جائے. پھر جو زکوٰۃ کے اوپر ان کا سپروائزری افسر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگائیں کہ ان کی باقاعدہ جو ہے منتھلی رپورٹس بنائیں، کون ٹھیک کر رہا ہے، کون غلط کر رہا ہے. اگر کہیں سے غلط ہوتا ہے تو فوری طور پہ جو ہے اس کی جواب دہی ہونی چاہیے تاکہ ساتھ ساتھ چیزوں کو روکا جائے. یہ کروڑوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے، اس کے بعد ایک رپورٹ جاتی ہے. جیسے ابھی یہ رپورٹ آ گئی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اس رپورٹ کے اوپر جو سفارشات کی گئی ہیں یہ لوگ جیلوں میں جائیں گے یا کمیٹیاں تحلیل ہونے کے بعد نئے اچھے لوگ لگائے جائیں گے، کیونکہ جنہوں نے لگانا ہے ان کی دلچسپی اور ان کی پریفرنس جو کوئی اور ہیں.
اور جب تک ان کی غریبوں ناداروں اور مسکینوں کے لیے پریفرنس نہیں ہوگی تو یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے. اچھا زمان صاحب، جس طرح آپ نے زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمینس کی بات کی، وہ تو وہی سیاسی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس میں کون کون سے سرکاری ایسے اہلکار ہیں جو کہ ملوث پائے جا سکتے ہیں، جن کے آپ کو مطلب انکشاف بھی ہوا ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں؟ اس میں آپ دیکھیں نا، اگر ہم ڈائریکٹلی دیکھتے ہیں تو چیف منسٹر صاحب چونکہ وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں تو اصولی طور پہ تو ذمہ داری ان کی بنتی ہے. سب سے پہلے اگر یہ سب کچھ ہوا ہے تو اگر کسی نے کارروائی نہیں کرنی تو انہوں نے صرف اس لیے نہیں کرنی کہ یار یہ تو چیف کمشنر ہے، ہم کارروائی نہ کریں. اور اگر کریں تو یہاں سے سٹارٹ کریں کہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہوتا رہا، کیوں ہوتا رہا ہے. پھر ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں، پھر زکوٰۃ کمیٹیوں کے سپروائزری افسر ہیں، اور جو ان کے چیئرمین انہوں نے لگائے، سرکاری طور پہ کم از کم اس ریکارڈ میں 20 سے 25 لوگ آتے ہیں. اچھا یہاں پہ بھی سوری ٹو کٹ یو، کمیشن کا یہی حساب ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے جب کلیکٹ ہوتی ہے تو وہ اوپر تک جاتی ہے؟ ہر جگہ پہ یہ ایک ہی فینامنا ہے کہ وہ اوپر تک جاتی ہے تو خاموشی اختیار کی جاتی ہے، جب نہیں جاتی تو تب اس طرح کی رپورٹس بننا شروع ہوتی ہیں. اگر جاتی رہے تو پھر تو معاملہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے نا ایک ثبوت کے ساتھ. جو تجوریاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں. زمان صاحب یہ بتائیں کہ اب اس معاملے کے بعد عوام کو کیسے اس چیز کا یقین دلانا ہوگا کہ وہ جن کمیٹیوں میں پیسے بھیجتے ہیں، کیونکہ اب آگے رمضان بھی ہے، تو کس حد تک ان کو اعتماد ہم دلا سکتے ہیں کہ آپ واقعی وہاں پیسے بھیجیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ چونکہ رمضان بھی قریب ہے اور ہونا چاہیے کام کہ آپ ڈائریکٹ دے دیں مستحقین کو پیسے وغیرہ اس طرح سے. ڈائریکٹلی تو پبلک دیتی ہے. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو دیکھیں نا زمان صاحب، اوپر سے سرکار دیتی ہے، پھر انہی کمیٹیوں کو ہمارے لوگ بھی جا کے دیتے ہیں، یار آپ سرکار والی میں ہمارے بھی ایڈ کر دیجیے گا، ہمارے پیسے بھی. بالکل ڈائریکٹلی لوگ دیتے ہیں، لیکن ان کمیٹیوں کے اوپر تو لوگوں کا اعتماد پہلے بھی نہیں تھا. پبلک ان کمیٹیوں کو نہیں مانتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے کھانے کے لیے بناتے ہیں، یتیموں تک تو پہنچتے ہی نہیں ہیں. لیکن جس بندے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں کدھر سرچ کروں کہ کون حقدار ہے کون نہیں ہے، وہ جا کے کہتا ہے یہ گورنمنٹ نے بنائی ہوئی ہے تو یہ اس کا ہیڈ ہے، اس میں ہم پیسے ڈال دیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ لوگ خود کھا جاتے ہیں، ہم نے ان کو نہیں دینا، لہذا ہم خود جو ہے وہ ایریے میں جائیں گے، جا کے دیکھیں گے کون سے مسکین ہے، حقدار ہے. وہ ذاتی طور پہ جاتے ہیں، کسی کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، جا کے چیک کر کے ان کے گھر جائیں گے، بیٹھیں گے، جا کے ان کو دے کے آئیں گے تاکہ دوسرے بندے کو بھی پتہ نہ لگے اور عزت کے ساتھ وہ چیزیں ان تک پہنچ جائیں. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں اتنی شفافیت لے کے آئیں کہ اتنے اچھے لوگوں کو یہاں پہ بٹھائیں کہ وہ اسی طرح سے کام کریں جس طرح ایک عام بندہ ایک خلوص کے ساتھ کرتا ہے. وہ جو کمیٹی کا چیئرمین ہے، اس کے ساتھ اس کی باڈی ہے، وہ بھی اسی طرح کریں کہ جو لوگ حقدار ہیں ان کے گھروں میں جائیں، جا کے دے کے آئیں. اگر حضرت عمر فاروق اکیلے ہو کے ایک رہنما ہو کے وہ خود جا کے دیکھتے ہیں کہ کون حقدار ہے، اور کوئی خاتون ہے اگر تو اس کے گھر پہ جاتے ہیں اور جا کے جب اس سے کویسچن کرتے ہیں تو وہ کہتی ہے، جب اس کو گمان ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ کوئی اور نہیں ہو سکتے، آپ عمر فاروق ہو سکتے رضی اللہ عنہ. تو اس طرح کا ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے. ہمیں ایک راستہ دکھایا گیا ہے کہ آپ کو اس طرح چلنا ہے، لیکن ہم چلتے نہیں ہیں. جب نہیں چلیں گے تو اسی طرح کی رپورٹ سامنے آئیں گی. بالکل. زمان صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین وزارت ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ زمان مغل صاحب موجود تھے، جو کہ ایک بہت ہی ایسا ایشو ہے جو عوام کے بہت قریب ہے، زکوٰۃ کا ایشو، اور اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے. یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. خواتین وزارت، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 12 سال کا بچہ اپنا کامیاب کاروبار کر سکتا؟ تو پڑھائی کرتا ہوگا نا. ہاں آپ نے بھی نہیں سوچا نا؟ نہیں میں نے تو نہیں. آج آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہوں. اچھا. عام طور پہ اس عمر کے بچے کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، پڑھائی میں مصروف رہتے ہیں، لیکن ہمارے آج کے مہمان نے نہ صرف اپنی تعلیم جاری رکھی بلکہ چھٹی جماعت میں ہوتے ہوئے اپنا ایک کیفے بھی کھول لیا. جی ہاں، ایک ایسا چھوٹا سا بزنس مین جس نے اپنی محنت اور لگن سے خود ڈونرز، کوکیز اور آئس کریم بنانا سیکھا اور آج اپنی جگہ بنا لیا اس مارکیٹ میں. ایگزیکٹلی. اور یہ کہانی ہے ایک کم عمر کاروباری ذہین بچے کی، جو ثابت کر رہا ہے کہ اگر لگن اور جذبہ ہو تو عمر کا کوئی بھی حصہ جو ہے نا وہ معنی نہیں رکھتا آپ کے لیے. آپ نے ہر عمر میں کام کرنا ہے، کوئی قدغن نہیں ہے آپ کے اوپر. تو ہمارے ساتھ انسٹوڈیو موجود ہیں عبید الرحمان. السلام علیکم. ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. ٹھیک کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. آپ بزنس مین ہیں یا اسٹوڈنٹ ہیں؟ دونوں ہیں. بھول کے تو نہیں آگے کہیں؟ اچھا عبید، یہ آپ کی بڑی کوکیز چل رہی ہیں مزے کی، ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کی. ابھی اس وقت آپ بہت زیادہ وائرل ہو چکے ہیں. بتائیں کیسے آئیڈیا آیا اور یہاں تک کیسے پہنچے؟ پاکستان میں اچھی کوکیز تھی نہیں تو میری پھپھو امریکہ سے لاتی تھی. اچھا. تو مجھے میٹھے کھانے کا شوق بھی تھا، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ میں خود بناؤں گا. اچھا. اور وہ جو امریکہ سے آتی تھی وہ اب پاکستان میں آپ بناتے ہیں؟ جی.
अच्छा, اور یہ کس طرح بنا لیتے ہیں؟ مطلب دیکھیں نا کوکیز کھانا الگ بات ہے، سوچنا، لیکن اس کو idea، بنانا، اس کو سوچنا، اس کے لیے وہ مٹیریل لانا، پھر اس کے لیے خاص کوئی اکوپمنٹ بھی ہوگا، تو یہ ساری چیزیں کیسے سوچی آپ نے؟ ساری چیزیں وہ بابا لے کر آئے تھے ساری چیزیں. اچھا اچھا. میں نے کہہ دی تھی وہ اچھی سے اچھی کوالٹی کی پھر لے کر آئے تھے. اچھا تو پہلے آپ نے کیسے شروع کیا؟ گھر میں بنانا شروع کیا؟ جی اچھا 3 ایئرز میں نے گھر پہ بنایا تھا. پہلے ریسیپیز فلاپ ہوئی جا رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ بہتر ہو کے جب میری فیملی کو میری کوکیز کا ٹیسٹ پسند آنا شروع ہو گیا تو انہوں نے بولا کہ لیٹس ڈو لاسٹ. اور ابھی آپ کی کیا ایج ہے؟ ابھی 12. 12 ہے. years مطلب کہ آپ نے 9 سال کی عمر میں کوکیز بنانا سٹارٹ کر دی، جی اور اچھا. 2 سال برداشت بھی کیا انہوں نے. ایگزیکٹلی. یہ بزنس کا رول ہے. رول ہے نا، آپ کو بھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، ہاں. آپ نے فیڈ اپ نہیں ہونا. اور انہوں نے پہلے گھر سے ٹرائی لیا اور پھر اس کے بعد جب فلاپ ہوتی رہی تو جب ایک ٹائم آیا نا کہ ان کی اچھی بھی بن گئی. بالکل. یہ بتائیں کون سی کلاس میں ہیں عبید؟ 6. کلاس میں ہیں. فرینڈس وغیرہ کو اپنی کوکیز کھلائی آپ نے؟ نہیں ابھی نہیں کھلائی. کیوں نہیں کھلائی یار؟ کیونکہ ابھی ایک فرینڈ بنا ہے اچھا، اس جی. کو کھلائی؟ اس کو کھلاؤں گا. کھلاؤ گے. اچھا اچھا. عبید یہ بتائیں کہ جو ریسیپیز ہوتی ہیں ظاہر سوچنا پڑتا ہوگا آپ کو نا. ابھی جیسے ابھی آپ ہمیں بریک میں بتا رہے تھے کل سے آپ آئس کریم کو لانچ کریں گے، جی. تو یہ سوچتے ہیں آپ پہلے، اس کے بعد پھر آپ کیسے اپنی کوئی ٹیم ہے آپ کی ان کو بتاتے ہیں یا خود ہی بیک کرتے ہیں؟ پہلے سوچتا ہوں، پھر اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی، گوگل اور یوٹیوب سے ریسرچ کر کے اپنی ریسیپیز ڈیولپ کرتا ہوں. اور بناتے بھی خود ہیں؟ سٹارٹ میں جب آپ نے سٹارٹ کیا کوئی نئی تھا ریسیپی ہو تو اس وقت خود ٹرائی کرتے ہیں؟ کس طرح بناتے ہیں؟ فلیورز کون سے یوز کرتے ہیں؟ فلیور پاکستان کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے نہیں ہے؟ پاکستان کے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. اچھا. تو یہ پھر آپ ٹیم کو بتاتے ہیں تو ٹیم یاد کرتی ہے یا پھر آپ کا کیا پروسیس ہے؟ کہیں پہ اسٹور کر لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ پیکٹس بنا کے ان کو دے دیتے ہیں، پھر وہ بس پیکٹس ڈالتے ہیں. ریسیپی سیکرٹ ہی ہے. اور اچھا، اگر وہ آپ نے secret ٹیم ہی ہے. ڈیولپ کر لیا ہے، لیٹ سپوز ایک ٹیم کا ممبر میری طرح کام نہیں کرتا تو اس کو کس طرح کنٹرول کرتے ہیں؟ وہ بابا ہینڈل کرتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. وہ پھر آگے معاملات آ جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ پڑھائی ڈسٹرب ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. پڑھائی مطلب آپ نے اپنی کنٹینیو رکھی ہے، اور پھر یہ آپ کا جو ریسٹورینٹ ہے اس کو کون دیکھتا ہے؟ بابا ہی دیکھتے ہیں؟ جی میں ویکینڈز پہ لیکن وزٹ بھی کر لیتا ہوں. اور پروفٹ کس کو جاتا ہے؟ وہ بابا کو ہوتا ہے. آپ کو ملتا ہے کچھ؟ دیٹس ناٹ گڈ. آپ کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا. اچھا. اب آپ کل آئس کریم لانچ کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ نے تمام تر ریسیپی سوچ لی ہے اس کی اور ٹرائی کریں گے؟ کل ہی کریں گے یا گھر میں بھی پہلے؟ کر لی. آپ کو پسند آئی؟ جی تو کیا سمجھتے ہیں عوام کو بھی پسند آئے گی؟ جی. اچھا، اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے بزنس سٹارٹ کر لیا، ہمارے لیے بڑا حیران کن تھا. غزل نہیں مان رہی تھی کہ اس عمر میں کوئی بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے نہیں. لیکن یہ بتائیے کہ اب آگے بڑھتے ہوئے اس بزنس کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ کتنا زیادہ فلرش کریں گے؟ اور کیا آپ اس ٹائم بیریا 7 میں ہے تو اس کو کہیں پاکستان میں گھمائیں گے یا ابھی ہم انٹرنیشنل لے کے نیشن جائیں وائڈ گے؟ ڈلیوری دے رہے ہیں. اچھا اور اس کو میں پاکستان کا بیسٹ برانڈ بنانا چاہتا ہوں انشاءاللہ. کوکی برانڈ. اچھا، پاکستان کا بیسٹ کوکی برانڈ. اور انٹرنیشنلی؟ انٹرنیشنلی وہ ابھی سوچا نہیں. نہیں سوچا. چلیں وہ بھی آپ سوچ ہمارے لیں گے. پروگرام کے بعد ماشاءاللہ سوچیں گے. ایگزیکٹلی آپ ماشاءاللہ بہت ذہین ہیں. جہاں پہ آپ نیشن وائڈ آپ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو پھر انٹرنیشنلی بھی کریں گے. یہ تھوڑا سا بتائیں کہ ریزنیبل پرائزز ہوتی ہیں آپ کی، آتے ہیں لوگ خریدتے ہیں اور کامنٹ بھی کرتے ہیں، کیسا فیل ہوتا ہے پھر بہت اچھا جب فیڈ بیک آتی ہے تو؟ یہ جو انہوں نے بات کی بڑی زبردست. لوگ آتے کیوں ہیں؟ کوکیز کی وجہ سے یا 12 سال کے بچے کو دیکھنے کی وجہ سے؟ کوکیز کے ٹیسٹ کی وجہ سے، کیونکہ وہ بہت اچھے. صحیح صحیح. کوئی تو ہماری طرف بھی جائے گا نا کہ یار دیکھ آئیں یہ عبید الرحمان ہے کیا چیز. ہم اب تو آپ کو دیکھنے کے بعد اور آپ سے بات کرنے کے بعد میں بھی آپ کے ریسٹورینٹ کو جو ہے نا وزٹ کروں گی، آؤں گی اور کوکیز کھاؤں گی جو عبید نے بنائی ہے نا. بالکل ایسے. اور عبید یہ بھی بتائیے گا کہ ہم تو آئیں گے کوکیز ٹرائی کریں گے، لیکن عوام کے لیے جو اس وقت آپ کو سن رہے ہیں، پورا پاکستان آپ کو سن رہا ہے، کہ کون سی بیسٹ کوکی ہے جو آپ کے جو ریسٹورینٹ ہوتا ہے نا اس کا ایک سگنیچر ہوتا ہے نا، ایک سگنیچر؟ ساری بیسٹ ہے. نہیں کوئی ایک تو ہوگی یار. مطلب ہم کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں نا تو وہاں کے جو سرونٹس ہوتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں نا کہ یہاں کا سب سے اچھی چیز کیا ہے، تو وہ ہمیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ میڈم آپ یہ لے لیں، یہ بہت اچھا ہے. آپ بھی کرتے ہیں ایسے کہ یہ سب سے بیسٹ کوکی ہے آپ یہ لیں؟ وی ڈونٹ نو اباؤٹ کوکیز نا. ہماری عمر نکل چکی ہے یار، ہم کوکیز کیا کریں گے کھا کے؟ اب ہم آپ کے پاس جائیں گے تو عبید یار ہمیں کوئی کوکیز کھلاؤ، کون سی سب سے بیسٹ ہے؟ تو عبید کیا کہیں گے؟ میں کلاسک ہے، ہیزلنٹ لاوا، ٹرپل چاکلیٹ. دیکھیں تین نکل آئی نا. بس یہ اس طرح باتیں چھپا رہا تھا. اور مجھے یہ بتائیں عبید تھوڑا سا کہ جب آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، جب رن ہو گیا تمام بزنس سارا آپ کا، تو کیا آپ کا فیملی آپ کی خوش تھی، ماما بابا، یا پھر اس کے بعد آپ کی جو فرینڈ سرکل ہے وہ خوش ہوا؟ فیملی میں بھی آپ کے فرینڈس ہوں گے، آپ کی محلے میں بھی جو آپ کی سرکل ہے، جو کمیونٹی ہے وہاں پہ بھی فرینڈس ہوں گے، کیسا فیل ہوا؟ بہت اچھا. بہت اچھا فیل ہوا. اور آپ سے تو لوگ انسپریشن بھی لیتے ہوں گے جی. یار یہ کر سکتے ہیں تو بزنس ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ فرینڈس کہتے ہیں کہ ہم بھی اور عبید ہم بھی شروع کریں گے اب. ابھی تو فرینڈ ہی ایک. اچھا ابھی تو ایک ہی فرینڈ ہے. ہاں ویسے یہ بھی کامیابی کا راز ہے کہ ابھی انہوں نے بزنس سٹارٹ کر لیا اتنے بڑے لیول پہ،
لیکن فرینڈ انہوں نے ایک رکھا ہوا. عبید, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, یہ عبید تھے جو کہ کامیاب بزنس مین ہیں, وہ بھی 12 سال کی عمر میں, اور انہوں نے اپنے انٹرویو میں ایک کہانی تو ہمیں بتا دی کہ انہوں نے بزنس بیسیکلی 9 سال کی عمر میں سٹارٹ کیا, تو پہلے 2-2.5 سال ان کو ناکامی ہوئی, اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سیکھتے رہے اور سیکھنے کا عمل جاری رہا. یہ چھوٹا سا بچہ نا, ہم سب, ہمارے سمیت آپ سب کے لیے ایک مثال ہے کہ آپ نے بزنس شروع کریں, چھوٹے لیول پر شروع کریں, لیکن اس سے فیڈ اپ نہ ہو جائیں کہ اگر آپ کو نقصان ہو جائے. اور اس سٹوری میں نا یہ بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ اکثر جب لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ نقصان سے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. نقصان ہوتا ہے, کہتے ہیں بس یار ہمیں نقصان ہو گیا, لیکن اس طرح کی استقامت بھی ہونی چاہیے جس طرح عبید نے دکھائی ہے, اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی آپ پروفٹس میں بھی جائیں گے, اور آپ ایک وقت آتا ہے نا, ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے. بالکل ایسے. عبید, ونس اگین تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو شو. خواتین و حضرات, آج کے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اسلام میں خواتین کے کام کرنے کی کیا کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور آج کے دور میں ترقی جہاں پہ بہت زیادہ ہے اور جدت ہے, اس دور میں جہاں خواتین زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں, لیکن کیا اسلام خواتین کو کام کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلامی اصولوں کے تحت عورت پر روزگار کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ہمارے دین نے مرد اور عورت کے حقوق و فرائض کا ایک متوازن نظام دیا ہے, اور قرآن و حدیث میں واضح احکامات موجود ہیں کہ عورت گھر کی ذمہ دار ہے, لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باہر کام نہیں کر سکتی؟ کیا خواتین پر معاشی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے, یا صرف وہ مردوں کا فرض ہے؟ آج کے معاشرتی حالات میں خواتین کا کام کرنا ایک ضرورت بن چکا ہے, لیکن کیا اس کا دائرہ اسلام کی حدود میں ممکنات میں ہے, نہیں ہے؟ ان تمام تر ایشوز پہ آج بات کریں گے. ایگزیکٹلی, ان تمام تر سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا اسلامی اسکالر ہے ناہیدہ راجپوت صاحبہ. ناہیدہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں ہمیں کہ جس طرح سے حسنین نے اپنے انٹرو میں بتایا نا کہ ورکنگ جو لیڈیز ہوتی ہیں اسلام میں ان کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز ہیں؟ جی بہت شکریہ غزل. اور سب سے پہلے ABN نیوز کا میں شکریہ بولوں گی کہ مجھے آپ نے جو ہے اتنے اچھے ٹاپک پہ بولنے کا موقع دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور سب سے پہلے آج یکم شعبان ہے, تو ہمارے جتنے بھی ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو یکم شعبان اور آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہ آپ کا یوم ولادت بھی ہے, اس سب کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور غزل, جیسا کہ ابھی آپ کے جو ہوسٹ ہے انہوں نے کوسچن کیا ورکنگ لیڈیز کے بارے میں, اور ان کا جو کوسچن اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہی میں نے اس کا آنسر دینا ہے تو جیسا کہ ہمارے ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی مینٹور ہوتا ہے, ہمارا کوئی نہ کوئی, ہم کسی کو آئیڈیالائز کرتے ہیں, ہم کسی کو رول ماڈل سامنے رکھ کے تو پھر ہم اس کام کا آغاز کرتے ہیں. تو اگر ورکنگ لیڈیز کی بات ہوتی ہے, چاہے وہ جابینز ہیں, چاہے وہ بزنس کرتی ہیں, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن میں ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں ہیں, تو ہمارے لیے جو سب سے پہلے ہماری رول ماڈل ہمیں ملتی ہیں وہ ہیں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی وائف, اور ہم خواتین میں بھی سب سے پہلی کلمہ گو وہ بھی خاتون ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح سے پہلے, جس کو ہم دور جاہلیت کہتے ہیں, کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, بیٹی کے پیدا ہونے پہ گھر میں صف ماتم بچ جاتا تھا, اس دور میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ملکۃ العرب کا ٹائٹل ملتا ہے. اور شی واز اے ٹاپ بزنس وومن ان دا, ناٹ اونلی ان دا مکہ بلکہ پورے جو سراؤنڈنگ تھے شام, عراق اور جتنے بھی وہ علاقے تھے تجارت کے لحاظ سے جن کو ہب مانا جاتا تھا, وہاں پہ آپ جو تھیں وہ ٹاپ بزنس لیڈیز, بزنس مینز جو بھی تھے ان سب میں آپ کا نام ٹاپ پہ آتا تھا. اور آپ کے بزنس کا یہ عالم تھا, آپ کی اس ٹائم آپ کی ورتھ اتنی تھی کہ ایک طرف پورے عرب کی تجارت تھی اور ایک طرف آپ اکیلی خاتون کی تجارت تھی. 40,000 اونٹ ایک وقت میں آپ کے جو ہیں وہ مکہ سے شام اور دیگر جو بزنس ہبس تھے وہاں پہ جا رہے ہوتے تھے, اور جس قطار میں آپ کے اونٹ جا رہے ہوتے تھے اسی قطار میں واپس آ رہے ہوتے تھے. اگر ہم آج کے دور کی اگزامپل لیں تو یہ جو ہمارے ڈمپرز ہوتے ہیں, بہت بڑے بڑے ٹرکس ہوتے ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ بہت ایزیلی اس چیز سے جو ہے وہ آپ ریزمبلنس دے سکتے ہیں. اور پھر آپ کے امپلائیز کی تعداد اور اس سب کو
ایڈمنسٹریشن کرنے والی یہ اکیلی خاتون تھی, اور پھر آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوتا ہے اور آپ اس کے بعد بھی اپنا بزنس جاری رکھتی ہیں. یہ سب سے جو ہے وہ مین پوائنٹ ہے. پھر اگر ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو باقی جتنی امہات المومنین تھیں, غزل میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی 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 لاؤڈ اینڈ کلیئر. باقی جتنی امہات المومنین تھی انہوں نے بھی کام کیا. چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں ایک ایک کر کے ام المومنین کا نہیں بتا سکتی, لیکن چمڑے کا کام کیا, چمڑے کا کاروبار کیا, یہ جو رنگ سازی کا ہوتا ہے دوپٹہ رنگنے کا اور کپڑے رنگنے کا, یہ کام بھی امہات المومنین نے کیا. اور پھر اگر ہم صحابیات کی طرف آئیں, صرف امہات المومنین پہ نہیں, تو جو صحابیات تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو یہ تو ہو گیا بزنس کی بات. اور اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن, اس میں بھی خواتین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کام کرتی تھیں. جو مدینہ کا بازار تھا وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو مقرر کیا ہوا تھا. اور وہاں پہ جو مرد حضرات اس طرح کے کہ بازار میں خواتین سیکیور رہیں, تو حضور کی ایک صحابیہ تھیں جو کہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے پھرا کرتی تھی. دیٹ از ویری امیزنگ. اچھا ناہیدہ, میں تھوڑا سا غزوات میں ہمارے جتنی غزوات ہیں مین, سوری بس میں اپنی بات کو مکمل کر رہی ہوں, جو غزوات ہیں وہاں پہ بھی خواتین نے بطور سپاہیہ, بطور مجاہدہ, بطور ڈاکٹر, بطور طب, ام المومنین سیدہ عائشہ آپ نے بطور طب غزوات میں اپنی سروسز پرووائڈ کی. اور پھر جب ہم اس سے آگے چلتے ہیں, جناب حضرت عمر کا دور آتا ہے, جناب حضرت ابو بکر صدیق کا, جناب مولا علی شیر خدا کا, جناب عثمان کا, ان سب ادوار میں خواتین نے جو ہیں وہ اپنی اپنی جتنی بھی خدمات تھیں ان کو پیش کیا. اور اگر ہم اس سے بھی آگے چلیں تو پھر حلب کی, شام کی جو ہے وہ حاکمہ رہی ہیں خواتین مسلم ادوار میں. اور پھر اس کے بعد اب آپ پلیز ہم ایک ایسے ٹاپک کے اوپر بات کریں جو کہ میرے خیال ہر شخص سننا چاہ رہا ہے, اور جو مسجد ہے, ممبر ہے, وہاں سے ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ نہیں خواتین کا کام تو گھرداری کا ہے, وہ گھر سنبھالیں, باہر ان کا کوئی کام نہیں ہے. پھر شریعت کے قوانین جو ہے نا ناہیدہ لاگو کرتے ہیں. ایک میرا سوال سن لیجئے گا ناہیدہ, شریعت کے قوانین لاگو کر جاتے ہیں, نہیں غیر مرد کی نظر پڑے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس حوالے سے اسلام کیا کہتے ہیں؟ اور اگر خواتین کہیں جاب کرتی ہیں تو خواتین کو کن ایس او پیز کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے؟ جی بہت بہت زبردست کوسچن آپ نے کی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے شریعت کو اپنی مرضی کا ڈھالا ہوا ہے, یہ ہمارا ایک بہت بڑا المیہ ہے, ٹھیک ہے, کہ ہم شریعت کو اپنی مرضی کے اس دائرہ کار میں جو ہے نا فوراً سے اس کو فٹ کر لیتے ہیں. لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں جو ہمیں قرآن اور احادیث سے ملتے ہیں اس کو ہم پس پشت ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ابھی آپ نے کہا کہ جو جابینز ہیں ان کے لیے کیا ایس او پیز ہے. دیکھیں پردے کے احکامات ہیں. اس ٹائم اگر آپ میرے سے پردے کی شرعی حیثیت پوچھے نا تو آپ کے ہاتھ, آپ کے پاؤں, آپ کا چہرہ, یہ جتنا میرا چہرہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پردے کے زمرے میں نہیں آتا. یہ آپ ستر میں ہیں, آپ پردے میں ہیں, اور آپ اتنے ایس او پیز کے ساتھ آپ جاب کر سکتے ہیں, آپ بزنس کر سکتے ہیں. میں نے بھی امہات المومنین کا ذکر کیا غزل, اور کیا ان کا پردہ نہیں تھا؟ ان کے گھر سے پردہ شروع ہوا تھا. انہوں نے غزوات میں شرکت کی. میں آپ کو حدیث کا صرف ایک جملہ سنا کے میں بات کو آگے لے کے چلوں گی. میں نے ابھی ذکر کیا ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا, کہ انہوں نے بطور ڈاکٹر, بطور طب اپنی خدمات سر انجام دی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب غزوہ احد میں تھوڑی سی بھگدڑ مچ جاتی ہے تو زخمیوں کو پانی پلانے کا وقت ہوتا ہے, زخمی کرا رہے ہوتے ہیں, تو ام المومنین بھی باقی خواتین کے ساتھ پانی لے کے بھاگتی ہیں. اور اب اپنی چادر کو, جیسے ہم لوگ جلدی میں بھاگتے ہیں تو ہم ایسے بھاگتے ہیں اور مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, ہم اپنے کپڑے سمیٹتے ہیں, تو آپ نے اپنی چادر کو سمیٹا تو آپ کی جو پنڈلیاں مبارک تھیں وہ نظر آ رہی تھیں. مطلب ایٹ دا ٹائم آف ایمرجنسی آپ مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کے میں اگزامپل دوں گی, آج چونکہ سیدہ زینب کا یوم ولادت بھی ہے, تو سیدہ زینب کی شی از آئیڈیل فار می. میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں, میں اپنی بیٹیوں کو کہتی ہوں کہ آپ کے اندر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ والے ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے. آپ جیسی شجاع لیڈی میں کہتی ہوں ہماری ہسٹری میں نہیں ہمیں نظر آتی. جس طرح آپ نے کربلا کے میدان میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا, آپ نے مطلب کربلا کی شیر دل خاتون کا آپ نے ٹائٹل لیتی ہیں, اور پھر
बगैर मर्दों के आपने सफर किया, आप शाम पहुंचे यजीद के दरबार में, और यजीद के दरबार में आपने जो खुतबा दिया, आप मुझे बताएं कि वहां पे क्या वो शरीयत के तमाम कवानीन को हम लागू कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। यजीद के दरबार में वहीं पे उसने पूरी दुनिया से जो है वो लोगों को बुलाया हुआ था। वहां पे क्रिश्चियंस भी थे, वहां पे यहूदी भी थे, वहां पे हर मुल्क का सफीर आया हुआ था, और एक बहुत बड़ा मजमा था हजारों के हिसाब से। लेकिन क्या हुआ कि सईदा ज़ैनब ने वहां पे खुतबा दिया, और आपका खुतबा तारीख में गोल्डन वर्ड्स में लिखा हुआ है। एग्जैक्टली, और इसमें कोई आपके शक नहीं खुतबे है से नाहिदा, यजीद के दरबार में थैंक यू पहली सो बगावत मच, जागती है। आप हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन और टू बी कंटिन्यूड, ये टॉपिक ऐसा है कि नाहिदा हम आपको फिर डिस्टर्ब करेंगे, और टू बी कंटिन्यूड है। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो गजल के भी रहते हैं और मेरे भी रहते हैं। और अभी हमने कॉल्स भी लेनी थी। आपको पता है टॉपिक इस तरह का है कि इस पर कॉल्स भी बहुत ज्यादा आती हैं, क्योंकि वक्त की कमी है। तो इस टॉपिक को हम आगे लेकर चलेंगे और आपसे ही बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा इन डेप्थ हमें बताया। और यकीन करें कि हम हो गए थे कि इस्लाम किसी चीज से मना नहीं करता, औरत को हर शोबे में जाने से जो है उसकी इजाजत है, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं, कुछ एसओपीज हैं, उनमें रहकर करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे। नाहिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन व आज़ाद सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गजल को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को मंडे तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।